नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन में आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज 9 मुहर्रमुल हराम है। मुहर्रम शरीफ के फ़ज़ाइल बेशुमार हैं, वो भी हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से जानेंगे और बिलहुसूस वफ़ादार दीन मुस्तफ़ा वारिस उलूम मुर्तज़ा सैयदुश्शुहदा इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आज का दिन करबला में कैसा गुज़रा, ये भी हम अपने मेहमानों से जानेंगे। इसके अलावा हमारे पड़ोस में हमारे बरादर इस्लामी मुल्क ईरान में हाल ही में दुश्मनान इस्लाम ने जो करबला बपा की, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ आज इस नशिस्त में तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम अल्लामा अमीन शहीदी साहब और मेरे दूसरे मेहमान हैं मोहतरम अल्लामा महमूद अहमद तबस्सुम साहब। पहला सवाल तबस्सुम साहब आपसे कर लेते हैं। सर, माह मुहर्रम के फ़ज़ाइल क्या हैं, इन पे ज़रा रोशनी डालिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है सर, और ये उन 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक है जिनका ज़िक्र कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्न इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह मिन्हा अर्बअत हुरुम। सर, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो महीने बनाए हैं जी, वो 12 महीने हैं और उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। ठीक। ज़ीक़ाद है, ज़िलहज है और रजबुल मुरज्जब है और मुहर्रमुल हराम है। सर, सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की फ़जीलत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने 12 महीने बनाए हैं जी, और उनमें से हुर्मत वाले 4 महीने हैं। ठीक। और मुहर्रमुल हराम उनमें से एक है। सर, मुहर्रमुल हराम में अगर हम अहादीस की रोशनी के अंदर इसकी फ़जीलत देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं और फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुहर्रमुल हराम में यौम आशूर में सर, अपनी औलाद पर रिज़्क़ वाफर तौर पर ख़र्च करो और जो ऐसा करेगा पूरा साल उस पर रिज़्क़ की फरावानी रहेगी। सुभान अल्लाह। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आशूर को रोज़ा भी रखते थे जी। और जब देखा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि यहूद जो हैं वो यौम आशूर का रोज़ा रख रहे हैं, तो पूछने पर पता चला कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और कौम बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात मिली थी। जी जी। तो उसकी जो है ना खुशी में हम रोज़ा रख रहे हैं। सही। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम के नज़दीक हम ज़्यादा हैं तुमसे, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो लिहाजा हम भी रोज़ा रखेंगे। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म फरमाया कि 9 और 10 मुहर्रम के रोज़े 2 रखो, एक नहीं, ताकि उनके साथ मुशाबहत न हो सके जी। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि जो यौम आशूर का रोज़ा रखे, हाँ, अल्लाह तबारक व तआला उसके साल गुज़श्ता के पूरे साल के गुनाह माफ़ फरमा देता है। सही। अब इस पर हम देखते हैं कि यौम आशूर को जी, यानी मुहर्रमुल हराम हुर्मत वाला महीना, और हुर्मत वाला इसलिए है कि ज़माना जाहिलियत के अंदर भी लोग जो हैं इन 4 महीनों के अंदर जंग व जिदाल क़िताल जो है वो नहीं करते थे और तजारत करते थे और अपनी तलवारें जो है वो रख देते थे और वो समझते थे कि इन महीनों के अंदर कोई किसी पर हमलावर होने वाला नहीं है, लिहाजा वो बड़ी आसानी के साथ वो सफ़र भी करते थे, तजारत भी करते थे जी। लेकिन जब इस्लाम का दौर आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन 4 महीनों की हुर्मत को बरकरार रखा। ठीक। और फिर अगर हम देखें मुहर्रमुल हराम को तो यौम आशूर को एक बड़ी फ़जीलत हासिल है। सही। अब चूँकि कसरत के साथ हमें इस बात का पता चलता है
کہ یوم عاشور جو ہے 10 محرم الحرام کو سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی ہے، تخلیق کا دن بھی ہے. پھر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو 10 محرم کو. اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے جودی پہاڑ پر لگی تو 10 محرم کو. ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے نجات ملی تو 10 محرم کو. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا 10 محرم کو. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس پلٹ کے آئی 10 محرم کو. اور یہاں تک یہ بھی ملتا ہے کہ 10 محرم کو سب سے پہلے آسمان سے بارش نازل ہوئی. صحیح، بالکل ٹھیک. لیکن جو 10 محرم کو آج دنیا جانتی ہے یوم عاشور کو، اچھا یہ ساری باتیں ملتی ہیں آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک اہم واقعات سارے ہوئے ہیں. صحیح. لیکن دنیا ساری یہ جانتی ہے کہ یوم عاشور کو امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہوئی ہے. بالکل. اچھا وہ ساری باتیں موجود تو ہیں لیکن لوگ اس سے اویئر نہیں ہیں. شورا شہادت کا ہو گیا ہے. شورا یعنی جو شہرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو ملی وہ کسی اور کو نہیں ملی. بالکل. اچھا اس کے پیچھے ایک حکمت کار فرما ہے. وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے اس شہادت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پوشیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے شہادت کی تمنا اور آرزو کی تھی. تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں حضور علیہ السلام کی شہادت تو جو جتنا منصب میں مراتب میں بڑا ہوتا ہے اس کو انعام بھی بڑا ملتا ہے. بالکل ایسا. اسی لیے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو جو شہرہ ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا. بالکل ٹھیک. اب اگر ہم دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے تو عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہے وہ اہم واقعات جتنے بھی ہیں مختلف انبیاء کے ساتھ منسوب ہیں یوم عاشور کو. لیکن 61 ہجری میں جو یوم عاشور گزرا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا ہے. بالکل صحیح. تو اس لیے یہ جو شہادت ہے اس شہادت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے. بالکل ٹھیک. اور اس دن جو ہے وہ ہمیں صبر کا جو ہے وہ درس ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی وہ قربانی جو ہے وہ بنیادی طور پر اسلام کو زندہ کرنے کے لیے دی. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. شہیدی صاحب آج کل اگر ہم سوشل میڈیا دیکھیں تو ایسی ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں جہاں پہ ان کے جو تھمبنیلز اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام معاذ اللہ واجب القتل تھے. اگر ان کو کھول کے تھوڑا سا سنیں تو لوگوں نے اس میں کہا ہے کہ جی واجب القتل معاذ اللہ اس وجہ سے تھے کہ انہوں نے اسلامی حکومت کے خلاف خروج کیا تھا. تو سر یہ فرمائیے کہ اسلامی حکومت میں کن کن چیزوں میں یا معاملات ایسے ہو جائیں تو خروج ہو سکتا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب میں آپ سے یہ عرض کروں گا سر کہ اس طرح کے تھم نیلز یا اس طرح کی گفتگو کرنے والے سر کروڑوں اور اربوں انسانوں میں 2-4 ہر معاشرے میں ہر زمانے میں مل ہی جاتے ہیں سر. تو اس طرح کے لوگوں کو ڈسکس کرنا ہی میرا خیال ہے اپنے وقت کا ضیاع بھی ہے اور ان اصل معارف سے محرومی بھی ہے سر. اب اگر یزید کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام کا قیام اس چیز کا باعث ہے کہ امام حسین علیہ السلام واجب القتل ہو جائیں تو پھر جتنے بھی انبیاء ہیں ان تمام انبیاء کے 61 ہجری کے زمانے میں اور کربلا کے میدان میں واحد اور اکیلے وارث کا نام حسین ابن علی ہے. تو تمام انبیاء کی جد و جہد پر پانی پھر جاتا ہے جب ہم اس طرح کے ناصبیوں اور اس طرح کے قاضی شریح جیسے لوگوں کے فتویٰ کو آج بھی بیان کرنے والوں کی گفتگو کو اہمیت دینا شروع کر دیں. بالکل ٹھیک. کیا خود یزید کے لشکر نے امام حسین علیہ السلام کو واجب القتل قرار نہیں دیا تھا؟ فتویٰ کس نے دیا تھا؟ ایسے ہی ایک بکے ہوئے ملا. تو اس لیے اس طرح کے لوگوں کو کبھی بھی زیر بحث لانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، چونکہ امام حسین علیہ السلام کا مقام کہاں، ان کا مرتبہ کہاں، اور نبی کریم کی زبان اطہر سے جو شان اور جو کرامت اور جو منصب امام حسین کے لیے بیان ہوا ہے وہ کہاں، اور گندگی کے اس طرح کے کیڑے کہاں، اور ان کی یہ گفتگو کہاں. اس لیے اس طرح کے لوگوں کو میرا خیال ہے بالکل بھی اہمیت نہیں ملنی چاہیے.
سر جہاں تک اسلامی حکومت کا تعلق ہے، اگر یزید کی حکومت اسلامی ہے تو پھر نعوذ باللہ خاکم بدہن رسول اللہ کی حکومت کافرانہ ہے. اللہ اکبر. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے، اسی دین کا سر اگر کسی نے قلم کیا تو اس کا نام یزید ملعون ہے. یزید بن معاویہ نے یہ کام کیا ہے. اب اگر اس کی حکومت اسلامی ہے تو پھر ٹرمپ کو بھی، اسرائیل کو بھی، فرعونوں کو بھی، نمرودوں کو بھی، شدادوں کو بھی، جتنے بھی شیاطین گزرے ہیں ان سب کو مسلمان قرار دینا چاہیے، اور ان کے مقابلے میں جو انبیاء آئے ان کو نعوذ باللہ کچھ اور کہنا چاہیے. اس لیے یہ تو کوئی بحث کا موضوع نہیں ہے. جہاں تک امام حسین علیہ السلام کا تعلق ہے، کیا انہوں نے کسی جائز حکومت کے خلاف خروج کیا تھا، یا ایک ایسے فرد کے خلاف جو رسول اللہ کے دین کا قاتل ہے، جو بے نماز ہے، جو شرابی ہے، جو نفوس محترمہ کا قتل کرتا ہے، جو محارم کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، جو کھلے عام اسلام کی تعلیمات کی دھجیاں اڑاتا ہے، اور جب اس سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم شراب پی رہے ہو جبکہ اسلام نے شراب کو منع کیا ہے، تو مورخین، عالم اسلام کے بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے کہ وہ جواباً کہتا ہے کہ اگر محمد کے اسلام میں شراب حرام ہے تو میں مسیحیت میں داخل ہو کر شراب پی رہا ہوں. ایک ایسا شخص جس کی خود ماں مسیحی ہو، جس کا اپنا کردار قرآن سے براہ راست ٹکرا رہا ہو، جس نے 61 ہجری میں حسین ابن علی یعنی نبی کریم کے گھرانے کا قتل عام کیا ہو، جس نے اگلے سال مدینہ منورہ میں 10,000 صحابیوں کو، تابعین کو، حافظان قرآن کو قتل کروایا ہو، جس نے مدینہ منورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم مطہر کو استبل بنایا ہو، جس نے، مورخین کی میں بات کروں، تمام مورخین اس پر متفق ہیں کہ جس نے اپنی فوج کو مدینہ منورہ کی ان صحابی زادیوں اور ان مسلمان بچیوں پر حلال کر کے کہہ دیا ہو جیسا کرنا چاہو کرو، اور اس کے نتیجے میں اس حملے کے بعد اگلے سال 1,000 دوشیزائیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں انہوں نے بچے جنے ہوں. یہ آپ کی تاریخ بتاتی ہے، تاریخ اسلام. وہ شخص جس نے کعبۃ اللہ پر حملہ کیا ہو، کعبۃ اللہ کو منجنیقوں کے ذریعے سے نشانہ بنایا ہو، جس نے کعبے کے پردے کو جلا دیا ہو، اب اگر وہ مسلمان ہے تو پھر انا اللہ و انا الیہ راجعون. ایسے مسلمان پر بھی اور اس کی حمایت کرنے والے پر بھی اللہ کی، رسول کی، انبیاء کی، قرآن کی، مؤمنین کی، مسلمین کی، سب کی لعنت ہے. اس لیے اب ایک ایسے فرد کو ہم مسلمان کہیں تو اس اسلام سے تو ڈوب مرنا بہت زیادہ بہتر ہے. جہاں تک تعلق ہے خود امام حسین علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کا، اگر باقی تمام چیزیں ہم ایک طرف رکھ دیں اور صرف یہ ایک جملہ دیکھیں، صرف ایک جملہ کہ نبی کریم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کا سردار ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حدیث میں جب ایک خاتون نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، بوڑھی تھی، تو اس نے جب اپنے لیے جنت کی دعا کی درخواست کی تو رسول کریم نے فرمایا کہ جنت میں تو بوڑھی عورتیں نہیں ہوں گی، وہ نہیں جا سکتی. تو وہ خاتون بہت پریشان ہوئی. جب پریشان ہوئی نبی کریم مسکرائے اور فرمایا جنت میں کوئی بوڑھا یا بوڑھی نہیں ہوں گے، بلکہ جنت میں جو بھی ہوں گے جوان ہوں گے، سبھی جوان ہوں گے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین اور ان کے بھائی امام حسن مجتبی یہ دونوں اہل جنت کے سردار ہیں. اب اگر اسی جنت میں ہم نے جانا ہے تو امام حسین نے جانا ہے، امام حسین اس کے مالک ہیں، امام حسن اس کے مالک ہیں، اور سیدی کائنات اس کی مالکن ہیں، علی مرتضیٰ اور نبی کریم اس کے مالک ہیں. تو پھر ایک ایسی جنت کا تصور اموی یزید کے لیے کبھی بھی کھل نہیں سکتا. لہٰذا یزید کا حکم ہی اور طرح کا حکم ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا مقام ہی اور طرح کا مقام ہے. تبسم صاحب یہ ارشاد فرمائیے، جب امام جا رہے تھے کوفہ تو راستے میں ایک فرزدق نامی شاعر ملا تھا.
تو حضرت سے ملا تو پوچھا کہاں جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا کوفہ جا رہے ہیں. تو اس نے ایک بات کی تھی، یہ تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے. اس نے کہا کہ حضرت نہ جائیے، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں کوفیوں کے، لیکن ان کی جو تلواریں ہیں وہ دوسری پارٹی کے ساتھ ہیں. تو ابھی حال ہی میں سر ایران اسرائیل وار ہوئی ہے، تو ایک کربلا جیسا ماحول جو ہے وہ کفر نے وہاں پہ بپا کیا ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی مسلم ممالک میں سے کھل کے اس نے ساتھ نہیں دیا، جہاد میں شریک نہیں ہوا باقاعدہ طور پہ. تو سر یہ بتائیں کہ کیا آج ہم سارے کوفی ہیں؟ آپ نے بہت ہی کڑوا مگر سچ پوچھا ہے. سر کوفہ والوں کی جو بے وفائی ہیں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. سر ان میں سے ایک یہ ہے جس کا اشارہ آپ نے کیا، رزدق نامی جو شاعر تھا، جی کہ سر راہ امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کوفہ کے حالات کے بارے میں پوچھا جی کہ بتائیے وہاں کے حالات کیا ہیں. تو اس نے بڑی جو بات امام حسین علیہ السلام سے کی، جی اس نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ قلوب الناس معک وسیوفہم مع بنی امیہ والقضاء ینزل من السماء واللہ یفعل ما یشاء. صحیح. اس نے کہا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند، جی کوفہ کے حالات یہ ہیں کہ وہاں کے لوگوں کے دل جو ہیں وہ تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. صحیح. تو اس نے کہا کہ آسمان کی طرف سے ہی نازل ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے، اور وہ ہو کر کے رہتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر ایسے ہی ہے تو پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بالقضاء پہ راضی ہوں. اللہ اکبر. اچھا، اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فرزدق نامی نے یہ کہا، اس شاعر نے یہ کہا کہ وہاں کے حالات ایسے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر مجھے خدا کی رضا مطلوب ہے کہ میں نے جانا ہے. اب اس میں جو میرا ایک سوالیہ انداز کے اندر ایک بات ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا کوفہ والے تعداد میں کم تھے؟ صحیح. اگر تھوڑا سا پہلے دیکھیں تو امام مسلم بن عقیل جو امام حسین علیہ السلام کے جو نمائندہ بن کر کے وہاں جاتے ہیں، صحیح. ایک ہی دن میں 18,000 سے زائد لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت لیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی. صحیح. تو اگر دیکھا جائے تو تعداد میں وہ کم نہیں تھے. جی. پھر کس کمی کیا تھی؟ پہلی بات یہ کہ وہ جو ہیں انہوں نے وہ وعدہ خلافی انہوں نے کی. دوسرا یہ ہے کہ وہ مصلحت کا شکار ہو گئے. صحیح. اور جو فرزدق نے کہا بالکل بے عین نہیں ایسے ہی ہوا کہ ان کے دل تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، صحیح، لیکن تلواریں وہ یزید کے ٹولے کے ساتھ تھیں. اب اس میں جو آپ نے اشارہ کیا، جی، تو دیکھا یہ جائے کہ اس وقت چونکہ 57 اسلامی ممالک ہیں، جی، اور ایران نے جو کام کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ غیرت و حمیت کا ایک جذبہ لے کر کے تو اسرائیل پر دعویٰ بولا ہے. جی، اور وہ اسرائیل کے جو بہت بڑا چودھری بن بیٹھا تھا، ہاں، اور وہ یہ کہتا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کو مطلب اتنی پاور حاصل ہے کہ کوئی دنیا کا ملک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. ایسے میں یہ 57 اسلامی ممالک سب کو اس نے چیلنج کیا تھا، لیکن ان 57 اسلامی ممالک میں ایک حسینی کردار ادا کرنے والا ایران ہے، اور ایران سے ہمارے دو تعلق ہیں. ایک تو ہمارا برادر اسلامی ملک، دوسرا ہمارا پڑوسی بھی ہے. بالکل ایسے. اب ایسے میں اگر تو مجموعی طور پر اگر ضمیر مردہ ہیں ہمارے حکمرانوں کے یا من حیث المجموع ہماری عوام کے، اگر ضمیر مردہ ہو گئے ہیں تو وہ کسی مصلحت کا شکار ہو گئے ہیں، یا اپنے کسی مفاد کو انہوں نے ترجیح دی ہے، یا کسی معاہدے کی روح میں ان کی کوئی بزنس پارٹنرشپ چل رہی ہے اسرائیل کے ساتھ، یا اس کے جو ہواری ان کے ساتھ چل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی غلطی میں ہم سارے کوفی ہیں. صحیح. لیکن سارے کوفی اس لیے ہو نہیں سکتے ہیں اس لیے کہ کوفیوں کے اندر حر بھی تو تھے. صحیح، بالکل ٹھیک کہ جو دیر سے صحیح لیکن امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں آ کر کے مل گئے. بالکل ایسے. ایسے میں سمجھتا ہوں کہ عوام پاکستان کی جو ہے انہوں نے حر کا کردار ادا کیا ہے. بالکل ٹھیک. عوام
ایران کے ساتھ رہی ہے جی، اور ہمارے بعض ادارے بھی اور بعض جو ہیں وہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وار ہے، یہ جو جنگ ہے، یہ اس طرح افرادی قوت اور اسلحہ اور ان چیزوں پر نہیں ہے. ان کے لیے دو چیزیں چاہیے. جی، ایک جذبہ ایمانی چاہیے، ٹھیک، وہ قوت چاہیے، جرأت اور بہادری چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ غیرت چاہیے. صحیح، اس غیرت کی کمی ہمارے اسلامی ممالک کے حکمرانوں کے اندر ہے. بالکل صحیح اور علامہ اقبال نے بھی تو کہا تھا سر. کہ غیرت ہے بڑی چیز، ہاں، جہان تک جہان تک و دو میں. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں واپس آپ کی طرف لوٹوں گا. جی شہیدی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے پہلے ایک حدیث شریف کا حوالہ دیا کہ حسنین کریمین جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، پھر آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ تو سبھی ہونے ہی جوان ہیں. بالکل درست فرمایا آپ نے. اسی طرح کے اور بہت سارے کلام ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جیسے ایک میں پیش کر دیتا ہوں: الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. تو سر یہ ارشاد فرمائیے کہ اتنے بڑے مقامات کی طرف اشارہ کرنے کے باوجود امت نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ امام پاک اور ان کے اصحاب کو گھیر کے کربلا میں شہید کر دیا جائے؟ سر پلیز. آپ نے بڑا سلگتا ہوا سوال پوچھا ہے پروفیسر صاحب. سر دیکھیے، نبی کریم جو دین لے کر آئے تھے، سر اس دین نے جس طرح کی تربیت کی، اس کے نتیجے میں تو خالص ترین لوگ معاشرے میں پیدا ہوئے اور انہوں نے نبی کریم کا ساتھ دیا. سر لیکن نبی کریم کے بعد آہستہ آہستہ وقت لگا. ایک دن میں تو یہ سارا نہیں ہونا تھا. جی سر. 50 سال کے عرصے میں جب وہ معاشرہ ان اخلاقی اقدار سے، ویلیوز سے، نبی کریم کے اصولوں سے، نبی کریم کے اخلاق حسنہ سے، نبی کریم کے دیے ہوئے مکتب سے رفتہ رفتہ دور ہونے لگا، تو جیسے جیسے دور ہونے لگا ویسے ویسے انحراف بھی مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا. سر آپ یہ دیکھیں، اگر جب آپ فرض کریں اسلام آباد سے کراچی جانا چاہیں تو دو رستے ہیں. ایک آپ لاہور کی طرف موٹر وے پہ چڑھیں اور دوسرا آپ بیائی خان کی طرف موٹر وے پہ چڑھیں. آپ اگر ادھر جائیں گے تو ادھر سے آپ دور ہوں گے، ادھر جائیں گے تو ادھر سے دور ہوں گے. درست. ابتدا میں دونوں جگہ ایک ہی جگہ آ کے ملتے ہیں، دونوں رستے. حق اور باطل بھی ایسا ہی ہے. جب انحراف جہاں پر شروع نہیں ہوتا وہاں پر نقطہ مرکزی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جب انحراف شروع ہوتا ہے تو انحراف کے رستے اور حقیقی رستے میں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے جب یزید ابن معاویہ برسر اقتدار آیا تو 50 سال نبی کریم کی رحلت کو اور آپ کے وصال کو گزر چکے تھے. ان 50 سالوں میں جو کچھ اس اسلامی معاشرے میں ہو چکا تھا اس کی تو انتہا یہ تھی کہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ بعض حکام، بعض گورنرز شراب کے نشے میں دھت نماز فجر پڑھاتے تھے. شراب کے نشے میں دھت محراب میں بیٹھ جاتے تھے اور نماز فجر بھی 4 رکعت پڑھا کر کہتے تھے اگر چاہو تو مزید پڑھا دو. جب حکمران اس نہج پر پہنچ جائیں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں دین کہاں پر باقی رہتا ہے؟ مشکل یہ تھی یزید کے دور میں، مشکل یہ تھی کہ اگر حسین ابن علی علیہ السلام خاموش رہتے تو ان کی خاموشی گویا سند بن جاتی اور اس کے نتیجے میں جو کچھ حکمران کرتا وہی دین نبوی کہلاتا. نبی کریم کے اس فرزند نے نبی کے دین اور حکمرانوں کے دین میں ایک خونی لکیر کھینچ دی. اس لکیر کے بعد اب 1400 سال گزر گئے ہیں. ساری دنیا جانتی ہے کہ حاکم چاہے جیسا بھی ہو، اگر اس کا کردار نبی کے کردار سے مطابقت رکھتا ہے تو اس کو اسلام کہا جائے گا، نہیں رکھتا تو اس کو غیر اسلامی کہا جائے گا. یہ لکیر کس نے کھینچی؟ امام حسین علیہ السلام نے. لہٰذا جب ہم 61 ہجری کے اس عالم کو، یا 60 ہجری کہیے چونکہ 61 ہجری تو محرم کربلا میں شروع ہوئی ہے، تو اگر آپ 60 ہجری تک کے مسلمانوں کو دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ معاشرہ اس حد تک اپنے دینی ویلیوز سے اور اپنے اقدار سے، اپنی ذمہ داریوں سے بیگانہ ہو چکا تھا کہ اس بیگانگی اور غفلت کو دوبارہ مار کر انسانوں کے اندر سے ضمیر کو جگانے کے لیے ایک بہت بڑے سرجیکل آپریشن کی ضرورت تھی.
جتنا بڑا پھوڑا ہوتا ہے اتنا بڑا آپریشن بھی ہوتا ہے، جتنا بڑا زخم ہوتا ہے اتنا بڑا سرجیکل آپریشن بھی ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ اب اس جرثومے فساد کو ختم کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی چاہیے کہ جس کے بعد پھر کوئی اس طرح کے کسی قدم کو اٹھانے کی جرات نہ کر سکے، اور معاشرے کے ضمیر پر اتنا بوجھ پڑے کہ معاشرہ خود اندر سے پھٹے اور لوگ نکلیں۔ یہی ہوا۔ اگرچہ کربلا کے میدان میں جیسے بھی مفتی صاحب نے فرمایا اور بڑا خوب فرمایا کہ کوفیوں میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو امام حسین کا ساتھ دینا چاہتے تھے، جیلوں میں تھے، قتل ہوئے، شہید ہوئے، ایک وہ جو عوام تھی، اور عوام جب ان کے لیڈرز نہ ہوں تو خود بخود دبک کر بیٹھ جاتی ہے، لہذا جب دبک کر بیٹھ گئی عوام تو پھر وہ دوسرا طبقہ جو اس یزیدی فکر کا حامل تھا انہوں نے سر اٹھایا اور ابن زیاد کا ساتھ دیا، یزید کا ساتھ دیا، اور کربلا میں یہ معرکہ برپا ہوا۔ لیکن آپ دیکھیں کربلا کے اس واقعے کے بعد اسی کوفہ کے لوگ اٹھے، 4000 لوگ تائبین کی صورت میں اٹھے، توبہ کر کے اٹھے، آئے اور قبر حسین پر انہوں نے قسم کھائی کہ ہم یزید کی حکومت کے خلاف لڑیں گے، یا اس کی حکومت کو ختم کریں گے یا خود ختم ہو جائیں گے۔ یہ بھی وہی کوفہ والے تھے نا جی۔ جب ہم غور کرتے ہیں اس بات پر تو ہمیں لگتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے تو اس وقت بھی مدینہ سے نکلتے ہوئے امام حسین کا ساتھ دینے والے آپ کے اپنے گھر والے تو تھے، باقی مسلمان نہیں تھے۔ جب آپ مکہ سے یزید کے بھیجے ہوئے خفیہ جاسوسوں کا علم ہونے کے بعد اپنے حج کی نیت کو، حج کے احرام کو عمرے میں بدل کر عمرہ کر کے جب آپ مکہ سے نکلے تو اس وقت بھی حاجی موجود تھے، نمازی موجود تھے، احرام میں ملبوس لوگ موجود تھے۔ وہ اس کعبے کا طواف تو کر رہے تھے جو بول نہیں سکتا، لیکن اس کعبے خلق کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھے جو بولتا قرآن تھا اور جس کا کردار قرآن کی عکاسی بھی تھا اور قرآن کا بیان بھی تھا۔ قرآن ناطق تھے، اقدس بھی نیزے پر چڑھ کر بھی قرآن نہ صرف بھولا نہیں بلکہ منزل بمنزل قرآن کی آیات کی تلاوت کے ذریعے سے اس نے بتا دیا کہ ہم رسول کے وہی وارث ہیں جن کے بارے میں رسول کریم نے جاتے جاتے فرمایا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان یا عطرت چھوڑ کر جا رہا ہوں یا کتاب اللہ، اور کتاب اللہ اور عطرت دونوں ساتھ ہیں، کبھی بھی یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اس سفر میں کٹے ہوئے سر سے اور اپنی زبان مبارک سے قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے یہ بات ثابت کر دی کہ ہم اور قرآن ایک ہیں اور ایک ساتھ ہیں۔ سر میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، جو قرآن سے دور ہے وہ ہم سے دور ہے۔ جی، وقت کی کمی کے باعث ہم ایک وقفے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تبسم صاحب یہ فرمائیے کہ ایران اسرائیل جنگ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کیا ایران، پاکستان اور افغانستان کو اب کوئی وار پیکٹ کر لینا چاہیے یا نہیں؟ یہ ایران اور اسرائیل کے جو درمیان جو حالیہ کشیدگی تھی اور جو اس میں فوجی رد عمل تھا، سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں چونکہ پوری دنیا کو حیران کر دیا، جی، اور پہلی دفعہ کسی مسلم کنٹری نے اسرائیل کو بتا دیا کہ ہم ابھی مرے نہیں ہیں، جی، ہم زندہ ہیں۔ جی، اس سے چونکہ میں مختصراً دو باتیں عرض کرتا ہوں سر کہ اس میں دو بڑے سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو قوم مزاحمت کرتی ہے ہاں، دنیا اسے سنجیدہ لیتی ہے، ٹھیک، کیونکہ اگر ہم مصلحت کا ہی شکار ہوتے رہیں تو ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس تو کوئی پاور ہے، کچھ نہیں ہے، تو جو مزاحمت کرتی ہے دنیا اس کو سنجیدہ لیتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پیچھے انڈیا اور پاکستان کا بھی یہی سلسلہ تھا، جی، انہوں نے بہت جو ہے لائٹلی لیا، جی، لیکن مزاحمت کی ہاں، تو پوری دنیا نے پھر پاکستان کو کہا کہ ہاں واقعی یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ جو مسلم امہ ہے، بالخصوص جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں، جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے ہر ملک کو یہ چاہیے کہ ایک دوسرے کو کی طرف نہ دیکھیں کہ اس کی باری ہے ہم کیوں بولیں، یہ باری ہر ایک کی آ سکتی ہے۔ صحیح، لہٰذا اگر کوئی مل کر کے مشترکہ ایک اسلامک بلاک بنا لیں اور سارے ملک مل کر کے تو
جو ہے وہ اسرائیل کو جواب دے سکیں اور یا اس طرح کی کسی اور طاقت کو. سر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے جی لیکن جو عرب ممالک ہیں ان کے تو حالات آپ کے سامنے ہیں. وہ ابراہیم الائنس کے ساتھ مل کے تو سر دیکھیں عرب ممالک کیا کو کر رہے ہیں؟ عرب ممالک اس سے خود مائنس نہیں ہو سکتے ہیں, وہ کسی مغالطے کا شکار ہیں, باری ان کی بھی آنے والی ہے. صحیح. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے بڑا اچھا جو ہے وہ اسٹیپ لیا, تو اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا. اسی طریقے سے پاکستان, ترکی ہے, ملیشیا ہے, سعودی عرب ہے اور انڈونیشیا ہے, یہ ممالک مل کر کے اپنا ایک اسلامی بلاک بنائیں, اور جب بھی کسی جو ہے نا اسلامی ملک پر اس طرح کا مسئلہ ہو تو وہ سارے مل کر کے, تو کیونکہ دشمن تو کفر جو ہے وہ اسلام کا دشمن ہے. سر اسلام کا دشمن ہے. دیکھیں اسرائیل جو ہے, اسرائیل پہ جو وہ تو یہ ایران پہ حملہ نہیں تھا, ہاں یہ پاکستان پہ حملہ ہے, پاکستان پر بھی حملہ تھا اور اسلام پر حملہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی شہیدی صاحب, 9 محرم الحرام کا دن کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر کیسا گزرا سر؟ میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جو سوال آپ نے مفتی صاحب سے کیا تھا اس کے بارے میں 2-4 نکات اگر عرض کرنا چاہوں تو کوئی مشکل تو نہیں ہوگی؟ جی سر پلیز. جی دیکھیے مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, جی میں اس کو مکمل, وہ یہ ہے کہ اس وقت جو جنگ ہے نا وہ 2 ممالک کی جنگ نہیں ہے, درست, 2 نظریات کی جنگ ہے. جی جہاں پر بھی نظریات کی جنگ ہوگی یہ وقتی سیز فائر کے نتیجے میں ختم نہیں ہوتی, بلکہ جب تک نظریہ موجود ہے جنگ بھی موجود رہے گی. سر یہ جنگ ہے اللہ اور شیطان کی, درست, یہ جنگ ہے قرآن کے مخالفین اور قرآن کے ماننے والوں کی, بالکل صحیح, یہ جنگ ہے کفر اور توحید کی. یہ اس جنگ میں یا آپ نے توحید کی طرف کھڑے ہونا ہے یا آپ نے کفر کی طرف کھڑے ہونا ہے. ایک اور رستہ ہے اور وہ ہے نفاق کا, جو ہمیشہ سے مسلم معاشروں کے اندر رہا ہے. اس جنگ میں جو چیز سامنے آئی وہ یہ ہے کہ صرف اسرائیل اکیلا نہیں تھا, سارا یورپ اور اس کی ساری فوجی طاقت, اس کی ساری ٹیکنالوجی, اس کی ساری سائنسی ترقی اسرائیل کے ساتھ تھی اور آخری وقت تک ساتھ رہی. اور دوسری طرف امریکہ کی تمام فوجی ٹیکنالوجی, دولت, عسکری طاقت, سیٹلائٹس اور دفاعی سسٹمز سب کے سب اسرائیل کی خدمت میں رہے. اب اس سے ایک بات جو واضح ہوئی وہ یہ ہے کہ ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام تھا اور دوسری طرف اس سرمایہ دارانہ نظام کو چیلنج کرنے والی فکری اور نظریاتی طاقت تھی. لہٰذا یہ 2 طاقتیں کے مقابلے میں کھڑی ہیں اور یہ کھڑی رہیں گی. یہ ابھی سیز فائر تو ہے لیکن جنگ ختم نہیں ہوئی, جنگ ہے اور آگے بھی چلے گی. اور یقین جانیں یہ جو آج ہم عاشور اور محرم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یہ اسی آخری جنگ کے لیے خود کو آمادہ کرنے والا ایک موقع ہے. اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین ہی کے فرزند, نبی کریم ہی کے فرزند امام مہدی آخر الزمانے تشریف لانا ہے اور ان کے ظہور کے موقع پر یہ جو 2 نظریات کی آپس میں جنگ ہے وہ اپنے عروج کو بھی پہنچے گی اور اللہ کے حکم سے حق کو اور مہدوی فکر کو پر اور سرمایہ دارانہ نظام پر غلبہ بھی حاصل ہوگا. تو آج کی یہ جو جنگ ہے وہ اس عظیم عالمی جنگ کا پیش خیمہ ہے اور ہمیں اس کے لیے خود کو, مسلم امہ کو تیار کرنا چاہیے. اس میں جو خوبصورت بات تھی وہ یہ تھی کہ مسلم امہ ایک طرف تھی, مسلمان امتوں پر جو حاکم طبقات تھے وہ دوسری طرف تھے. اب ان حاکموں سے جن کی اپنی حکومت مرہون منت ہے, اسرائیلیوں, یہودیوں, یورپینز اور امریکہ کی, ان سے اگر ہم یہ توقع رکھیں کہ وہ اسلام کے ساتھ اور امت کے ساتھ کھڑے ہوں تو یہ توقع کوئی درست توقع نہیں ہے. اس لیے امت نے اس دفعہ بیداری کا ثبوت دیا اور اسی نظریے حق کے ساتھ امت کھڑی ہوئی. اور صرف امت کھڑی نہیں ہوئی بلکہ انسانی معاشرے کے بیدار ضمیر, چاہے امریکہ میں رہتے ہوں, افریقہ میں رہتے ہوں یا یورپ میں رہتے ہوں, وہ بھی اسی نظریے کے ساتھ کھڑے ہوئے جو کہ حق کا نظریہ تھا اور اس کا رزلٹ ہم نے دیکھ لیا. مستقبل میں انشاءاللہ تعالی اللہ موجود ہے, اللہ کے نبی کا رستہ موجود ہے, جو بھی اس رستے پر چلے گا اللہ اس کو انشاءاللہ تعالی کفر پر غلبہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اگر ٹائم ہو تو میں پھر امام حسین پر بات کروں, ورنہ جو ہے جی مختصر سر پلیز. جی دیکھیے 9 محرم جنگ شروع ہونے والی تھی لیکن
امام حسین علیہ السلام نے ایک دن کی مہلت لی ہے ان سے, ایک رات کی مہلت لیا ہے. یہ رات کی مہلت کیوں لی؟ اس لیے کہ حسین ابن علی خود یہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن سے انس ہے, نماز سے انس ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس آخری رات میں خود بھی اور میرے لشکر کے سپاہی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود ہوں, دعا کریں, قرآن پڑھیں, نماز پڑھیں, عبودیت اور بندگی کا مظاہرہ کریں. اس لیے 9 محرم کا دن اور 10 محرم کی شب اسی عبودیت اور بندگی میں گزری ہے. لیکن ایک چیز, 2 نکات ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں بالکل مختصر. ایک تو یہ کہ اس رات راوی لکھتے ہیں جنہوں نے کربلا کے واقعے کو قلمبند کیا ہے کہ امام حسین کے اس لشکر کے خیموں سے اس طرح سے ذکر الہی اور قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی جس طرح سے شہد کی مکھیاں بنبناتی ہیں. ساری رات یہ تمام کے تمام اصحاب مع اہل البیت یہ ذکر خدا میں مصروف رہے. اور یہ ایک مومن کی سب سے بڑی معراج ہوتی ہے. جو بڑی ہی عجیب تھی وہ یہ تھی کہ اس رات بعض اصحاب جب ذکر سے فارغ ہوئے آپس میں مزاح کرنے لگے. جب آپس میں مزاح کرنے لگے تو بعض نے پوچھا کہ یہ کوئی مزاح کی رات ہے؟ جواب کیا ملا؟ جواب یہ ملا کہ آج وہ رات ہے جس کی صبح ہوتے ہی ہمیں اللہ کی طرف سے شہادت کی صورت میں کائنات کا عظیم ترین انعام ملنے والا ہے. سبحان اللہ. اس خوشی کی رات میں ہم اگر مزاح نہ کریں تو کب کریں؟ کربلا کے لوگ اس عظیم روح کے حامل لوگ ہیں, اور جو بھی کربلا سے متصل ہوتا ہے چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں, کسی بھی سرزمین میں اور کسی بھی زمانے میں, چونکہ کربلا صرف 61 ہجری نہیں ہے, تا قیام قیامت کربلا زندہ ہے, پیغام زندہ ہے, شہداء زندہ ہے. جو بھی اس راہ پر قائم و دائم رہے گا اسی روح کے ساتھ میدان میں اترے گا اور کفر کے مقابلے میں کھڑا ہوگا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. جی ناظرین, آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. آپ نے محرم شریف کے فضائل جانے, امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے فضائل بھی جانے, اور یہ بھی جانا کہ کربلا میں 9 محرم کا دن آپ پر کیسا گزرا. اس کے علاوہ ہم نے ایران اسرائیل جنگ میں مسلمان ممالک کی بے حسی کی تصویر بھی دیکھی. آج کے پروگرام کی خاص الخاص بات یہ ہے کہ اسلام دشمنوں نے جیسے ایران پر جنگ مسلط کی, جیسے پاکستان کا اگلا نمبر لگایا, کیا ہم نے اس سے کچھ سیکھنا ہے یا ہمیشہ کی طرح آپس کی خود غرضیوں ہی کی نظر ہوتے رہنا ہے؟ اور اہل ایمان نے یہی ماتم کرتے رہنا ہے کہ اس عہد میں الہی محبت کو کیا ہوا, چھوڑا وفا کو اس نے مروت کو کیا ہوا, جاتا ہے یار تیغ بکف غیر کی طرف, اے کشتہ ستم تیری غیرت کو کیا ہوا. مہمانان گرامی, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.